हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। आज का हमारा नॉवेल है मेरी कोई डिमांड थोड़ी है बाय जे निखत। सो लेट्स स्टार्ट। वो भारी कामदार लहंगे में बेशकीमती हीरे मोती जेवरात से लदी फंदी इतने बड़े महलनुमा बंगले में वसी और अरीज लॉन में मुनक्कद किए गए सगाई की तकरीब में हर नज़र की मरकज़ बनी बेइंतहा खुश थी। इसके पहलू में बरकी कमकमों की तरह झिलमिलाते शेरवानी में मलबूस वो पंजाबी फिल्मों के विलन जैसा बॉडी शॉडी वाला इसका मंगेतर वहाँ सैकड़ों की तादाद में मधु ख़ानदान के अम्मा और इनकी करम जली बेटियों की हसद और हसरत भरी नज़रों का वाहिद मरकज़ था। सब इसकी किस्मत पर नाज आते। हाय शब्बों की किस्मत कैसे छक से ट्यूब लाइट की तरह चमकी है। गांव वालों के मुंह नहीं टूट रहे थे इसके बर की तारीफ करते। बस पर्दा इसकी किस्मत पर हर सो हवस करते। लेकिन शब्बों को इनकी नज़रों इनकी आहों की चंदा परवाह नहीं थी। जाए मेरी बला से भाई, मैंने पीर 12 नवाफिल पाबंदी से पढ़ कर ऐसा अवर हासिल किया है, मजाक थोड़ी है। इसने नखुवत से सर झटकते हुए अपने दाएं कंधे पर झूल रहे परांदे को झटका था। हाय, इन करम जलियों ने तो मेरे बर को नज़र लगा लगा कर सूखा काटा कर देना है। मान इसकी नज़र शकूरन दादी की शुक्रा जैसी तेज़ नोकीली निगाहों से टकराई। तौबा, इन लोगों ने तो मेरे पंजाबी फिल्मों के हीरो को पंजाबी फिल्मों का जोकर बनाकर छोड़ना है। बस ज़रा ये तकरीब निबट जाए, मैंने पूरे 700 सुर्ख मिर्चियों से अपने सोने भर की नज़र उतारनी है, वरना इन चंडालों ने नज़रों से गोश्त पोश्त चूस कर हड्डी छोड़ देना है मेरे लिए। और नहीं तो क्या, बेशरम ना हो तो। इसने दोनों हाथों के मोटे मोटे सोने के कड़े घुमाते हुए मुसम्मम इरादा किया। भला इसके शहरी दूल्हे को कहाँ समझ इन नज़रों की सियासत की। वो अपने बर की मासूमियत पर फरिफ्ता होती अभी इसकी तरफ मुड़ने ही लगी थी कि अरे हो मेरी नरी आलसी औलाद, कुछ खुदा का खौफ है। दिन चढ़ाया है, लेकिन मेरी सदा की काहिल औलाद पड़ी सोई पूरे गांव में नहुसत फैला रही है। अरे महारानी उठ जाओ। अम्मा की चिंगारती आवाज़ और हड्डी पसली को तोड़ फोड़ कर वापस जोड़ने के अंदाज में झिंझोड़ कर चारपाई पर झटके से उठाकर बैठाना कम पटकना शब्बो बीबी के कांच से नाजुक और फूल से खूबसूरत कोमल ख्वाबों को झटके में मिलियामेट कर गया था। हाय मेरा वर, वो सदमा ज़दा सी अम्मा के जाओ जलाल पर ध्यान दिए बगैर सरहातों में गिरा के अपने नुकसान पर बीन करने को थी जब अम्मा की रेल की सीटी सी आवाज़ वापस गूंजी। बर नहीं, भैंस के बाड़े में बुलवाया है तेरे अब्बा ने, जल्दी से जा वहाँ झाड़ू लगा। कल ही तुझसे कहा था कि बाड़ी की सफाई कर दे, लेकिन मजाल है तेरे कान पर जूं तक रेंग गया हो। अम्मा जुल्म की इंतहा करती इसे मातम करने देने को रवादार न थी। अम्मा कुछ तो रब नु मान, तुझे अंदाज़ा है तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। हाय मेरा लहंगा, मेरे जेवर, मेरा बंगला, मेरा बर। वो अम्मा के हुक्म को चंदा अहमियत दिए बगैर वापस सदमे में जाने को थी। हाय अम्मा मर गई। मान अम्मा के कल्लू पहलवान वाले 4.5 किलो वजनी हाथ का धमूका कमर की हड्डी शर्तन चकनाचूर कर गया था। ज़्यादा हाय ना कर और जल्दी से बाड़ी की सफाई कर। वापसी पर दूध भी ले आना। अब्बा ने छम्मो भैंस से निकाल कर रखा होगा। अम्मा सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती लकड़ी के मजबूत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ हो तुम मेरे अरबपति? यहाँ तुम्हारी पत्नी पतीलियाँ साफ कर रही है। तुम्हारे बड़े बंगले की मालकिन छम्मों का बाड़ा साफ कर रही है। वो चारपाई से दुपट्टा उठाती अपने ख्याली भर को गहरा दिलाती हुई बरामदे से झाड़ू उठाकर बाड़ी की तरफ बढ़ी। अरे शब्बो, दूध लेकर जल्दी घर आ।
آج ناصر ہمارے یہاں ہی ناشتہ کرنے والا ہے، اس کے لیے کھیر بنانی، خبردار جو وہاں جا کر کاہلی دکھائی تو۔ اماں کے حکم و طنز پر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس ناصر نسوار کو تو میں نے ایسا دھوبی پچھاڑ دینا ہے کہ یہ اس کے پنچر کی دکان پر جا کر گرے گا۔ وہ ناصر کے نام پر کھول اٹھی تھی۔ اب کھڑی کیا سورج کے سر پر پہنچنے کا انتظار کر رہی ہو؟ دفع ہو اب، مجال ہے جو اماں کبھی شیر بیانی سے کام لے لے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، لیکن جب بولی تو لفظوں میں درد جلیبی سے چاشنی کی طرح ٹپک رہا تھا۔ اماں واپس تو تب آؤں گی جب جاؤں گی، تیرے صبح صبح انگریزی بیڈ ٹی کی طرح بڑا دھموکا تو چلنے کی اجازت نہیں دے رہا، بس مخملی بستر پر سونے کی صلاح دے رہا ہے۔ شبو کمر پر ہاتھ رکھ کر کراتی ہوئی پلٹ کر دہائی دی، اب جاتی ہے کہ لگاؤں ایک اور دھموکا؟ اماں ڈوئی ہاتھ میں اٹھائے رسوئی کچن سے باہر آئی۔ اماں ذرا ہاتھ ہولا رکھا کر اور دیسی گھی کا کم استعمال کر، ماشاء اللہ سے کلو پہلوان کو ٹکر دے سکتی ہے تو۔ شبو بی بی نے وہیں سے گل افشانی کی۔ تو رک جا میری نری بدتمیز اولاد، تیرا بھرتا تو میں بناتی ہوں۔ اماں سیخ پا ہوتی قدموں میں جھک کر گھسی ہوئی چپل سے سلامی بھیجنے کو تھی کہ شبو گراب سے لے کے باڑے کے بوسیدہ دروازے میں غائب ہوئی۔ مجھ بدبخت کے مقابل نصیبوں والی تو ہے ری چھمو، ذرا سا 5 کلو دودھ کیا دیتی میری 400 کلو ہاتھ والی اماں کا بس نہیں چلتا تجھے گود میں اٹھائے پورے گاؤں کا دورہ کرائے اور پیچھے مجھے تیرے باڑے میں ہیرے جواہرات جوڑنے چھوڑ جائے۔ شبو توہن کرہن صفائی کر کے ہمیشہ کی طرح چھمو کے گوشت جلے دل کے پھپھورے پھوڑنے بیٹھ گئی تھی، اور چھمو اپنی اس قدر پذیرائی پر نازا جگالی کرتی ہوئی بڑے متکبرانہ انداز میں گردن ہلا کے شبو کے دکھڑے سن رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سراہی دار گردن میں پڑا گلوبند گھنٹی جھوم جھوم کر رقص کرتا پورے باڑے میں موسیقی کے سرتال چھیڑ رہا تھا۔ دل نہ چلا گھنٹیاں بجا کے، نہ جانے میرے بھاگ کب کھلیں گے اور کب میرے دل کی گھنٹی بجے گی۔ وہ جل کر چھمو کو دل جلاتے انداز پر ٹوک گئی تھی۔ ہائے نصیبہ، میرے نصیبہ کہاں ہے میرا بھر؟ اب تو مجھے 22 کے ہوئے بھی 12 مہینے ہونے کو ہے۔ ماتھے پر رنگ برنگی کانچ کی چوڑیوں سے سجی کلائی مار کر سرد آہ خارج کرتی اپنے خیالی بر کو درد بھری صدا لگائی، ارے نری نکمی شبو، جہاں جاتی ہے وہیں کی رہ جاتی ہے۔ اب دودھ لے کر آئے گی یا باڑے کو رسوئی بنانے کا قصد کیے بیٹھی ہے؟ مان دانت نکوستے ہوئے شریفو اماں کی زبان منہ میں ڈالے نازل ہوا تھا۔ بادامی ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں سر پر ٹوپی سجایا مان مسجد سے صباحی تعلیم سے ادھر ہی تشریف لا رہے بھائی نامی بلا کو سرتاپا خون آشام نظروں سے گھورا۔ کیا بولا؟ شبو پھیلے کاجل سے پہلے ہی بھیانک نظر آ رہی تھی، آنکھوں کو پھیلا کر مزید ہیبت ناک بناتی کچا چبانے کے در پہ تھی۔ میں نے کچھ نہیں بولا، یہ سب اماں نے بولا۔ شریفوں نے 2 قدم پیچھے ہو کر فی الفور حوالہ دیا۔ آئندہ اماں بننے کی کوشش کی نا، اماں والا دھموکا آئے گا سلامی لے کر، اور تو نکما، تیری ہونے والی ووٹی نکمی۔ شبو کو لفظ نکمی پر خاصا اعتراض تھا، تبھی 12 سالہ شریفوں کے 12-13 سال بعد ہونے والی ووٹی کو رگڑ ڈالا۔ ہائے آپا، ایسے تو نہ بول۔ شریفوں میاں دایا آستین چباتے لے جا کے ٹوک گئے۔ کل تک بہتی ناک والے شریفوں میاں کے عام سے گندمی نکوش میں دوسرے دن کی دلہن کی طرح سندور گھلتا دیکھ تو شبو کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ چھمو کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں بھی تحیر سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ خالصاً شبو کا خیال تھا۔ شرم کر، انڈے سے پھوٹے تجھے 8 دن نہیں ہوئے۔ شبو اس کی لال پیلی ہوتی بھوتی شریف پر چماٹ رسید کرتی حیا دلائی۔ آپا میں نے کیا کیا ہے؟ شریفوں گال سلاتا خفا ہوا۔ تو نے کچھ نہیں کیا، تو نرا معصوم، تو ابھی شیشی پیتا ہے، بے شرم نہ ہو تو۔ شریفوں کی بناوٹی معصومیت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اسے۔ دھیان رکھیو آئندہ۔ وہ شریفوں کو انگلی دکھاتی کھڑی ہوئی۔
ऐश कर छम्मो, तेरे तो मज़े हैं यहाँ। इस हसीन शब्बों की ज़िंदगी तो झाड़ू बर्तन और तेरी खिदमत के अलावा अम्मा के धमोके ही खाते ही गुजर जाएगी। अपने सोए भाग के रोने रोती वो एक नज़र बदमस्त छम्मों पर डालकर दूध का बर्तन उठाती बाड़े से निकल गई। छोटा भाई मान कर कभी 2 पैसे तो पकड़ाए नहीं। चलिए अम्मा बनाने से ही मिट्टी पलीत करती है। अम्मा इसकी फरेबी ना हो तो। शरीफो नाक सिकुड़ता इसके पीछे ही निकला। सहन में नीम के तनावर दरख्त के नीचे मिट्टी पर पानी का छिड़काव करने के बाद इस पर बिछाई गई चारपाई पर विराजमान अम्मा के मेहमान खसूसी को देख जली भुनी शब्बों के दांतों तले कड़वा बादाम आया था। वही घिसा पिटा स्टाइल जीन्स पर कुर्ता, माथे पर बिखरे बाल, कलाई में दादा आदम के ज़माने की चांदी के पट्टों वाली घड़ी, आम से भी आम नकोश पंजाबी फिल्मों के अबाव वाला मुतनासिब कदो जिसामत, गहरी गंदमी रंगत जो अनकरीब सांवली फिर सियाह में बदलने वाली थी। आखिर पंचर की दुकान के इकलौते वारिस हैं, किसी बड़ी गाड़ी के शोरूम के नहीं। ये खाली शब्बों का ख्याल था। ये थे नासिर नसवार साहब, जो रिश्ते में शब्बो बीबी के अमजाद जमा खालाजाद थे, क्योंकि चालाक अम्मा ने देवर को बहनोई और बहन को देवरानी बनाया था। मेनू की मिट्टी पाओ, मेरा शहजादा तो शोरूम वाला होगा ना। नासिर का सरसरी मगर तफसीली जायज़ा लेकर हमेशा की तरह बकौल शब्बों के इसकी आंखें ख़राब हो गई थी। तभी सहन में दाना चुग रही मुर्गियों पर नज़र गाड़े वो रसोई की तरह बढ़ने लगी थी। लेकिन भला हो अम्मा का। शब्बो तेरी अभी तक आंखें नहीं खुली, सही से चारपाई पर बच्चा नज़र नहीं आया। अम्मा को अपने अजीज़ का इग्नोर किया जाना कहाँ गवारा। ये भी कोई नज़र आने वाली चीज़ है? ऐसी चीज़ों को तो सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है। शब्बो मुँह ही मुँह बड़बड़ाई। तरबियत तो तेरी मैंने खूब की थी, लेकिन न जाने किस अंधे कुएं में सब फेंक आई। अब सलाम कर। अपने शहजादे गुलफाम की हुजूर आदाब बजाने में मज़ीद चंद सानियों की ताख़ीर अम्मा को सख्त गिरा गुजरती थी। तभी तेवरी चढ़ाकर बिना लिहाज शब्बों को झाड़ पिलाई। अस्सलाम वालेकुम, लठमार अंदाज। वालेकुम सलाम, नासिर ने खुश दिली से जवाब दिया। दांत कैसे निकल रहे हैं, जैसे पंक्चर की दुकान से नहीं 5 सितारे वाले होटल से आ रहा हो। शौखाना हो तो। वो जबरन मुस्कुराती गिराब से रसोई में गायब हुई। अम्मा ये ले, खुद कर नहीं होती मुझसे ये रसोई की ख्वारी। मैं जा रही हूँ फुलवारी, ताज़ी हवा खाने। प्याज की चंगेर तखत पर पटकते हुए नाक चढ़ाकर मतला किया गया था। क्यों धीरानी, यहाँ की हवाएं कितने दिन की बासी है। अम्मा की तनतनाहट ओद आई। और एक बात तो बता, ये फुलवारी क्या तेरे मासा की है जो भाग भाग कर ताज़ी हवा खाने जाती है? अम्मा परांदा से नबर आजमा शब्बो बीबी से इस्तिफसार कम तंज ज़्यादा कर रही थी। मेरे मासा जी की तो मौरोसी पंचर की दुकान है, जो आगे नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी कारोबार की तरह मुंतकिल होना है। तुझे नहीं मालूम क्या? वो मौसा जी के नाम पर तड़क कर बोली। वैसे अम्मा, सोच चचा की फुलवारी होती तो क्या होता। मेरा सारा दिन किसी पेड़ से झूला टांगने, किसी शहजादी की तरह फल खाते झूला झूलते गुजरता। बल्कि मैं शब्बो की ख्याली खिचड़ी कच्ची ही थी कि अम्मा ने मुदाखलत कर दी। शब्बो रब्दा वास्ता, बाज आ जा इन चादर से बाहर के ख्वाबों से। इंसान को सपने भी अपनी हैसियत औकात देखकर देखना चाहिए। लेकिन मेरी कमबख्त औलाद है कि सांस झोपड़ी में लेती है और दम महल के भरती। अम्मा जिद होकर हाथ जोड़ गई। अम्मा, ये किस किताब में लिखा है कि बंदा पैदा गरीब हुआ है तो मरे भी गरीब ही? शब्बो को अम्मा की बात गिरा गुजरी थी। तभी परांदा झटके से छोड़कर सरापा एहतजाज हुई। असल ज़िंदगी की किताब में लिखी है, वो भी बड़े बड़े जाली हुर्फों में। लेकिन तू नरी कभी स्कूल की किताब को हाथ नहीं लगाया। ज़िंदगी किताब को क्या समझेगी? लगती रहती है सारा दिन ख्याली पुलाव पकाने, जिसका कोई मुंह है न मत्था। अम्मा ने ठीक ठाक झाड़ दिया था। शब्बो का मुंह बन गया। अब जा अंडा प्याज बना दे, तेरा अब्बा आ रहा होगा। शहर गया था कीड़े मार अद्वियात लाने। मकई की फसल आधी ख़राब हो गई। अल्लाह गारत करे इन मुए कीड़ों का, फसल को बिल्कुल तबाह कर दिया है चाट कर। अम्मा अब ज़ोर शोर से कीड़ों को बद्दुआएं दे रही थी।
کدھر نکل رہی اب بلی کی طرح دبے پاؤں، جلدی سے پیاز کاٹ۔ شبو جو اماں کو کیڑوں کی نسلوں کو خراج پیش کرتا دیکھ پراندہ لہراتی کھسکنے کو تھی، اماں کی چنگارتی آواز پر پیر پٹکتی مڑی۔ اماں کتنی بار کہا ہے نہیں ہوتا مجھ سے یہ جھاڑو برتن آلو بیگن، تیری سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ شبو ضد ہوئی تھی۔ کیوں پتر کیوں نہیں ہوتے تجھ سے یہ کام؟ تو کسی بہت بڑے افسر کی بیٹی لگی ہے یا تیرے گاڑی کے اوپر لال بتی جلتی ہے؟ اماں اس کی امیرانہ انداز پر چٹک پڑی۔ استغفر اللہ اماں، اللہ نہ کرے میری گاڑی کے اوپر لال بتی جلے۔ شبو موت کے نام سے کانپ اٹھی تھی۔ ارے میری نری جاہل اولاد، تجھے تو ایمبولینس اور سرکاری گاڑی کے بیچ کا فرق تک نہیں معلوم، اور چلی ہے بڑی بڑی گاڑی اور 12 منزلہ ہوٹی کے خواب دیکھنے۔ اماں نے باضابطہ سر پیٹ لیا تھا۔ اماں اب بس کر، کتنا لٹاڑے کی تو؟ کرتی تو ہوں کام خواہ ناک بھو چڑھا کر ہی۔ شبو بی بی خجل ہوئی۔ کرنا بھی چاہیے پتر، عورت اور رسوئی کا چولی دامن سا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ اکلوتا قانون ہے جو معاشرے کی ہر عورت کے لیے یکساں ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ تو کس باپ کی بیٹی ہے، منسٹر کی بیٹی کو بھی رسوئی کو منہ متھا دینا ہوتا ہے، غریب کسان کی بیٹی کو بھی رسوئی میں جلنا ہوتا ہے۔ اماں اب کی خلاف معمول ذرا جلال سے پرے رہ کر ثانیت سے بولی۔ اماں کبھی تو شہر نہیں گئی، شہری زندگی نہیں دیکھی نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے، ورنہ تجھے معلوم ہوتا شہری لوگ رسوئی میں کباب نہیں بنتے بلکہ آرڈر کر کے کچھ بھی روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں۔ شبو کی اپنی دلیل تھی۔ کرم اس رب دا کہ میں نے وہ قیامت کے آثار اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ اماں کانوں کو ہاتھ لگاتی سر اٹھا کر مشکور ہوئی، جیسے کسی بڑی انہونی سے بچت ہو گئی ہو۔ اماں اب اس میں کیا کیڑے نظر آ گئے تجھے؟ وہی آرام سکون کی زندگی، اچھی دھواں دھول بھینس باڑے سے۔ شبو کوفت سے بولی۔ جُتی اتار لینی ہے میں نے شبو، جو بکواس کی تو۔ اماں کا ہتھوڑے جیسا مضبوط ہاتھ گھسی ہوئی چپل تک گیا۔ شبو بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ نرا بڑھیا بڈھوں کا الگ مدرسہ، اولڈ ایج ہوم جو شہروں میں ہوتا ہے نا، اسی کی وجہ سے۔ اب بتاؤں بھائی، پرورش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو یہی ہوگا نا۔ توبہ توبہ، جب بچے کے پیٹ میں ماں کے ہاتھ کا سوال ہی نہیں جائے گا تو اولاد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کیسے نبھائے گی؟ سب قیامت کے آثار ہے اور کچھ نہیں۔ اماں کہاں کی بات کہاں لے گئی تھی؟ شبو دیکھتی رہ گئی۔ 100% درست بات کی تو نے شبو کی اماں۔ مان آگ میں وافر مقدار میں گھی ڈالتی شکورن دادی کی پوپلی آواز عقب سے بلند ہوئی تھی۔ شبو کا شدت سے من کیا وہ خود کو فیل فور کہیں غائب کر لے، کیونکہ اب نسرین عرف نسو نامہ شروع ہو جانا تھا۔ یہی گھٹی میں نے اپنی نسوں کو گھول کر پلایا، مجال ہے جو کبھی اس نے گھر کے کام کاج سے آنکھ پھیرا ہو۔ رسوئی، میر مہمان سنبھالتے ہوئے سلائی کڑھائی کا کام بھی پورے دل جمعی سے کرتی ہے میری نسو، وہ بھی ماتھے پر لکیر لائے بغیر۔ شکورن دادی کا حسب معمول اور حسب عادت نسو نامہ شروع ہوا تھا۔ ہاں ماشاء اللہ سے بہت ہونہار سلیقہ مند بچی ہے، کل ہی میں نے اس کی دوپٹہ والی کڑھائی دیکھی تھی، ہاتھوں میں صفائی بھی بہت ہے۔ اماں چپتی نظر خوخار نظروں سے شکورن دادی کو گھور رہی شبو پر ڈال کر چاشنی میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ شبو جل کر راکھ ہوئی تھی۔ مجال ہے کبھی ان اماں کو اپنی اولاد کے اوصاف حمیدہ نظر آ جائے۔ تاریخ گواہ ہے، اماؤں کو دنیا جہاں کے سارے کیڑے اپنے ہی کوکھ میں نظر آتے ہیں۔ شبو دل ہی دل پیچ و تاب کھاتی چنگیڑ اٹھا کر رسوئی میں غائب ہوئی تھی۔ پیچھے شکورن دادی اپنی قابل کرم جلی نسوں کی شان میں قصیدے رقم کر رہی تھی، جس میں اماں وقتاً فوقتاً ستائشی جملہ جوڑنا فرض سمجھ رہی تھی۔ شکر ہے کہ شکورن دادی پوپلی ہے، ورنہ نسوں کی شان میں دیوان رقم کر کر کے ان کے کدال کی طرح نوکیلے دانت جھڑ جانے تھے۔ شبو کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ کر ڈالے۔ ایک یہ نسو ہونہار، دوجا ناصر نسوار، گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا ہے میرے۔
شبو اٹھا پٹک کرتی رسوئی کی ایک ایک چیز پر اپنی خولن نکال رہی تھی۔ زہ نصیب بھائی ہمارے تو بھاگ جاگ گئے، آپ نے ہمارے غریب خانے کو شرف بخشا، زیادہ نہ بکواس نہ کر۔ اور پتہ خالہ کہاں ہیں؟ شبو نے گھورتے ہوئے خالہ جمع چچی کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ اماں تو ذرا پڑوس میں گئی ہیں، تم بتاؤ آج کیسے ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی ملکہ عالم نے؟ شنو اس کی طرف لکڑی کی کرسی کھسکاتی چھیڑنے کے انداز میں آنکھیں گھما کر پوچھا۔ زیادہ طنز کرنے کی نہیں ہو رہی، اور رہی بات ملکہ عالم کی تو وہ تو میں بنوں گی، ایک دن دیکھنا تم۔ شبو آنکھیں بند کر کے تفاخر سے بولی۔ اچھا ایک گلاس پانی تو پلاؤ، کچھ مہمانداری ہی کر لو، ہمیشہ شکورن دادی کی طرح شکایات ہی کرنا، چگل خور چپکلی نہ ہو تو۔ شبو منہ توڑتی پراندہ گھما کر بولی۔ شنو نفی میں سر ہلاتی رسوئی کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا اب بتاؤ یہاں تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ کیونکہ بلا وجہ تو شبو بی بی کے قدم اس طرف اٹھنے نہیں ہیں۔ شنو پانی کا گلاس اسے تھماتی کمر پر ہاتھ جما کر مستفسرانہ انداز میں آنکھیں گھمائی۔ زیادہ دیدے مت نچاؤ، میں ادھر قدم کیوں رنجا نہیں فرماتی اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شبو نے نخوت سے تیکھی ناک چڑھائی۔ ہاں میرے شریف بااخلاق بھائی سے جو تمہیں خدا واسطے کا بیر ہے۔ شنو برا منا گئی۔ بس کر بہن، اپنے نامہ اعمال کو اور بھاری مت کر۔ شبو نے باضابطہ رنگ برنگی کانچ کی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو فضا میں بلند کیا۔ فضا کو مرتعش کرتی کانچ کی چوڑیوں کی شفاف کھنک کو بھی شنو کے لفظوں سے اعتراض تھا۔ لو مجھے نامہ عمل بھاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا منگیتر ہے تم۔ بس فضول نہ ہاکا کرو، کوئی منگیتر شنگیتر میں نہیں مانتی، شبو جلدی سے بولی۔ لیکن اماں سب تو یہی مانتے ہیں۔ شنو جتا گئی۔ ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتی اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو پھر کس سے ہوتا ہے؟ شنو پاس ٹوکری سے گنا اٹھاتی اس کے خیالی بر کی شان و شوکت کے قصیدے سننے بالکل تیار تھی۔ میری مرضی سے، میں تو ایسے بندے سے بیاہ رچاؤں گی جس کے پاس بڑا سا بنگلہ ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی، ایسی قطار لگی ہوگی چمچماتی گاڑیوں کی۔ شبو بی بی نے باضابطہ نظر آنے والی قطار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہوگا، جیسے پنجابی فلموں کے ہیرو اور ویلنوں کا ہوتا ہے۔ اف یہ پنجابی فلمیں! شنو سر پیٹ کر رہ گئی۔ البتہ شبو بی بی کی لسٹ ابھی جاری تھی، اور بڑے بڑے بینکوں میں اس کی بڑی بڑی تجوریاں ہوں گی۔ باقی بندہ کیسا بھی ہو چلے گا، کون سا بندے کو میں نے گھول کر پینا ہے؟ وہ چبوترے پر ہدہد کی طرح پھدکتی کندھے اچکا گئی۔ کیسا بھی؟ پھر بھی کیسا؟ شنو تیز نکیلے دانتوں تلے گنے کے سادس لالچی لڑکی کو بھی پیستی ہوئی مستفسرانہ انداز میں پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس پنجابی فلموں کے مین ویلن کی طرح 6-6.5 فٹ ہائٹ فائٹ ہو، رنگ گندمی چلے گا، لیکن انگریزی میں جو لکس شکس کہتے ہیں نا، وہ لازمی قاتل ہونے چاہیے۔ باقی امیروں کے سینکڑوں چوچلے تو یوں بھی عذاب ہوتے ہیں، سو میں یہاں اپنے شرائط رکھنا مناسب نہیں سمجھتی۔ یوں بھی میں خاصی قناعت پسند ہوں، جو مل جائے سو بسم اللہ۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ناک سکوڑ کر ایسے بولی جیسے احسان عظیم کر رہی ہو۔ شاہین کے تو دیدے پھٹ گئے تھے اس قناعت پسندوں کی استانی سے مل کر۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتی ہوں دوسری لڑکیوں کی طرح میرے 100 ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے نا، اچھا تھوڑی لگتا ہے لڑکی ہو کر ڈیمانڈ کرنا۔ قناعت پسندی تو ختم تھی یہاں پر۔ ہاں بالکل درست فرمایا۔ شنو کمر پر ہاتھ جماتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم کس عظیم ریاست کی شہزادی لگی ہوئی ہو، اور کس سلطنت شریف میں تمہاری بھوتی شریف کے سکے چلتے ہیں۔ شنو کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے قتل سے پہلے خنجر کی چمک۔ کیا مطلب؟ مطلب اول تو ڈیمانڈ نہیں، ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ دوم تمہاری قناعت پسندی کو 21,000 توپوں کی سلامی۔ شنو کا شدت سے من کیا اس قناعت پسند کا سر توڑ دے۔ اچھا اب زیادہ نظر مت لگاؤ اور میرے ساتھ چوک تک چلو، مجھے ذرا کاجل خرید لانا ہے۔
میری کاجل کی ڈبیا ختم ہو گئی ہے، شریفوں سے منگوا لیتی، ایک تو وہ رشوت خور 5 روپے ایڈوانس مانگتا ہے، دوجا آج شرافت سے اسکول گیا ہے اور مجھے کاجل کی شدید ضرورت ہے، اور خبردار جو تم نے وہاں اس ناصر نسوار کی پنچر کی دکان کی طرف نگاہ بھی اٹھائی۔ وہ ایک سانس میں بولتی شنوں کو گھسیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں بھی چوک سے 5-10 منٹ کے فاصلے پر ہی تھے کہ یکایک پھٹپٹی موٹر سائیکل ان کے بالکل پاس آ کر رکی تھی۔ پنچر بنانے جا رہے ہیں؟ آپ نے بنوانی ہے اپنی اس فٹیچر کی؟ شبو مقابل ناصر کو دیکھ تڑکی۔ بنوانی تو خیر ہے، لیکن تھکن کو رفو چکر کرتی دودھ پتی، مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ پنچر نہیں، واپسی کی راہ لو اب۔ ناصر نے اطمینان سے اپنی لسٹ گنوائی، جس پر جہاں شنوں نے دوپٹے میں منہ ڈال کر کھیکھی کرتی بتی سی چھپائی، وہی شبو کا بس نہیں چلا کہ اس سانولے جمع سادے شبو کے مطابق فٹیچر بندے کا منہ نوچ لے۔ تمہارے لئی کچھ بناتی ہے میری جوتی؟ وہ تنفر سے نتنے پھلا کر بولی۔ پھر 10ویں فیل شبو سے تو اس کی جوتی زیادہ سمجھدار فرما بردار ہوئی۔ ناصر موٹر سائیکل آف کرتا اطمینان سے بولا، دوسرے لفظوں میں وہ شبو سے 2 ہاتھ کرنے یہی تیار تھا۔ دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ شبو پیر پٹکتی مٹھیاں بھیج گئی۔ اور تم نیچے آ رہی ہو نہیں؟ کہاں سے تمہیں میری دکان پنچر کی لگتی ہے؟ ذرا غور سے دیدے پھاڑ کر دیکھو اور بتاؤ۔ نئی چمچماتی سائیکل قطار میں کھڑی ہے جو شہر سے ابھی لے کر آ رہا ہوں۔ ناصر اب کے سنجیدہ ہوتا رخ موڑ کر پیچھے اپنی دکان کی طرف اشارہ کیا، جہاں واقعی سورج کی تیز روشنی میں قطار میں کھڑی بڑی چھوٹی ہر سائز کی سائیکلیں چمک رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ کمال محمد پہلے پرانی سائیکلوں کی مرمت کا کام کیا کرتے تھے، لیکن بہت سال پہلے کمال محمد نے نئے سائیکلوں کی چھوٹی سی دکان ڈالی تھی، جو گزرے سال میں ترقی کرتی اب خاصی بڑی ہو گئی تھی۔ یوں بھی اب گاؤں نہیں رہا تھا، رہن سہن بھلے وہی پرانا تھا، لیکن سڑکوں سے لے کر چوک چوبار تک شہری رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکا تھا۔ بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے وڈی وڈی گڈیوں کا شو روم ہے تمہارا۔ شبو نے ناک چڑھا کر طنز کیا۔ تمہاری قسمت سے ہو جائے گا، کہتے ہیں نا، نئی نو اپنا بھاگ لے کر آتی ہے۔ کیوں ویرے؟ شنو دانت نکوستی ناصر کی رائے چاہی۔ جو بات ہے، ناصر کی بتی سی باہر آئی۔ نئی نو کے بھاگ کا تو معلوم نہیں، لیکن جوتی لے کر ضرور آتی ہے۔ شبو نے بھڑک کر اماں والا دھموکہ شنو کے کمر پر جڑا تھا۔ اس کے بھائی یا چلتی سڑک کی پرواہ کیے بغیر، قسم یہ موروثی دھموکہ تھا۔ شنو کمر سے لادی کرا اٹھی۔ پوری ولایتی ٹماٹر لگ رہی ہے۔ سرخ رنگ کے کھلے پائچوں والے شلوار پر سنہرے رنگ کا سرخ پٹی والا قمیص پہنے، سر پر سلیقے سے سرخ دوپٹہ سجائے، آنکھیں نہایت احتیاط و سلیقے سے کاجل کی دھار ڈالے، اس عام سے نقوش کی مالک لڑکی کے انگ انگ سے غصہ و خفگی جھلک رہا تھا۔ ناصر نے اپنی دھول مٹی میں اٹی حالت پر ایک نظر ڈال کر مقابل شعلہ جوالہ بنی اپنی امزاد جمع منہ بولی منگیتر کو دیکھا، جو کانچ رنگ برنگی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو فضا میں لہراتی چھن چھن کی دھن چھیڑ رہی تھی۔ اب چلو، کیا یہاں تم نے دونوں بھائی بہن مزار شریف بنوانا ہے اپنا؟ شبو دونوں کو ٹلتا نہ دیکھ زچ ہوئی۔ تم دونوں گھر جاؤ، جو لانا ہے مجھے دو، میں لا دیتا ہوں۔ ناصر چوک کی بھیڑ بھاڑ دیکھ مثلاً بولا، ضرورت ہی کوئی نہ۔ ابھی شبو کا ٹکا سا جواب درمیان میں ہی تھا کہ شنو بدک کر بیچ میں آئی۔ ارے کیوں ضرورت نہیں؟ یہ لے ویرے، سنگار کی دکان سے کاجل، لالی، لپسٹک اور 1 عدد فیس کریم لینا ہے، بڑا والا ڈبہ لینا۔ چھوٹا ڈبہ نکلی ہوتا ہے، عجیب سی بدبو آتی ہے اس سے۔ اور کاجل کی ڈبیا دیکھ کر شربتی آنکھوں کی تصویر والی خریدنا، ایسے نزاکت سے بالکل ہماری شبو جیسی آنکھیں ہوگی ڈبیا پر۔ شبو بی بی نے فرفر بما
مخصوص نشانی کے ناصر کو سمجھایا تھا۔ شربتی آنکھیں ناصر نے مسکراہٹ دبائی۔ شبو کلس کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے نام بتا دو، دکان کا لڑکا لائے گا جا کر، اور اسے شبو کی شربتی آنکھوں کا علم نہیں۔ ناصر اس کے کچھ دھوپ کی تمازت زیادہ غصہ سے تپتے چہرے کو دیکھ لب چبایا۔ مرو دونوں بھائی بہن، میری غلطی تھی جی، میں یہاں تجھے لے کر آ گئی۔ شبو چٹک کر کہتی دھپ دھپ واپسی کے لیے مڑ گئی تھی۔ ناصر کندھے اچکاتا اپنی پھٹپٹی کو کک مار کر شبو بی بی کی لسٹ لیے واپسی چوک کی طرف بڑھا۔ پیچھے شنو اس کے گاڑی کا کالا دھواں نفی میں سر ہلاتی سرپٹ آندھی طوفان بنی شبو کے پیچھے بھاگی۔ اماں میں کہتی ہوں چپ چاپ سے واپس دے کر آجا سب، مجھے نہیں چاہیے اس ناصر نسوار کی عنایتیں۔ شبو تپائی پر رکھی چیزوں کو دیکھ چیخی، جو بھی کچھ دیر پہلے ناصر لے کر آیا تھا۔ آواز نیچی رکھ، ناصر آنگن میں بیٹھا۔ اماں نے آنکھیں دکھائی۔ اور بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو نے ہی منگوایا تھا نا سب؟ اماں نیچے آواز میں گررائی۔ کوئی نہیں منگوایا میں خود لینے گئی تھی چوک تک، اسے ہی حاتم تائی کا جانشین بننا تھا۔ زبردستی شنو کو ڈپٹ کر سب اگلوا لیا اس نے۔ شبو نے چڑھتے ہوئے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے مبالغہ گہرائی سے کام لیا۔ ہاں تو کیا برا کیا؟ بچے نے اچھی لگتی ہے منہ اٹھا کر چوک چوبار پر مٹر گشت کرتی لڑکیاں، گھر کی عزت تھی، کر دیا بچے نے مدد۔ اس سے تمہارے کون سے ہیرے جواہرات جھڑ گئے جو مزاج ہی نہیں مل رہے؟ مجال ہے جو اماں پر اس مبالغہ رائے کا فرق پڑا ہو۔ الٹا شبو کو ہی لتاڑ دیا تھا۔ اماں بس مجھے اس ناصر نسوار کا لایا کچھ نہیں چاہیے، مرغی کی وہی ایک ٹانگ۔ دیکھ شبو، تیری اماں کے ہاتھ ابھی گھسے نہیں ہیں، اب مزید ایک لفظ کہا تو جوتے اتار کو تیری تواضع کرنی ہے میں نے کہ بس سارا بھوت اتر جائے گا۔ اماں کو اس کی خواہ مخواہ کی ضد پر رچ کے تاؤ آیا تھا۔ اماں وہ ناصر ویرے کو کوئی کام یاد آ گیا، وہ چلا گیا اور کہہ کر گیا ہے اگر آپا کو وہ سنگار کی چیزیں نہیں چاہیے تو کل میں لے کر دکان میں آ جاؤں، وہ واپس کر دے گا۔ مان لکڑی کا چڑچڑاتا کواڑ کھول کر شریفو اندر آیا تھا، ساتھ شبو کی شامت کو آواز دیتی خبر لایا تھا۔ ہو گیا تیرا کلیجہ ٹھنڈا؟ چلا گیا وہ بچہ ناراض ہو کر؟ اماں نے مشتعل ہو کر فولادی دھمکا جڑا۔ شبو کررا اٹھی۔ اماں میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے گیا، عجیب مصیبت ہے۔ شبو کمر سہلاتی رواسی ہوئی۔ بھلا ناصر صاحب کی سواری کی روانگی میں شبو کا کہاں ہاتھ تھا؟ اف، شبو کی معصومیت! نہ میری دھیرانی، تیری کیا غلطی؟ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ ابھی جو گلا پھاڑ پھاڑ کے اس بھلے مانس کی شان میں اقوال زرعی کہہ رہی تھی، وہ تو تیری چرب زبانی اماں تھی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھاری مکوں سے بیٹی کا بھرتا بنا دے۔ نہیں، تو مجھے آج بتا، اس نیک صفت بچے سے کیوں تو اتنا خار کھاتی ہے؟ اس نے کون سی تیری بھینسیں کھول دی ہے یا تیرے ہرے بھرے کھیت میں راتوں رات جانوروں کو چھوڑ دیا ہے جو تو اس کے نام پر بدکنے لگتی ہے؟ اماں شاید آج آر یا پار کی جنگ لڑنے بیٹھی تھی۔ وہ میری بھینسیں کھول کر تو بتائے، گنجا نہ بنا دیا تو میرا نام شبو نہیں۔ شبو پراندہ گھماتی اپنی دانست میں پنجابی فلموں کی ہیروئن کے سٹائل میں ڈائلاگ چھاڑا۔ صحیح کہتے ہیں بڑے بزرگ، یہی زبان پان کھلاتی ہے اور یہی زبان جوتے کھلاتی ہے۔ اماں ماتھا پیٹ گئی۔ شبو بی بی کے تو رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ دیکھ شبو، ایک بات طے ہے کہ تو نے بیاہ کر اپنے چچا کے گھر ہی جانا ہے۔ اس بات کو تو جتنا جلدی قبول کر لے گی تیرے لیے اچھا رہے گا۔ اس لیے یہ فلموں کا فطور، شعر کا خناس اپنی کھوپڑی سے نکال پھینک۔ اماں دو ٹوک ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی اماں؟ میں نے نہیں کرنی کسی چچا خالہ کے بیٹے سے بیاہ۔ شبو تڑپ کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ شرم کر، ماں کے منہ پر انکار کر رہی ہے۔ اور کیا کمی ہے ناصر میں؟ اچھا کھاتا کماتا لڑکا ہے، دیکھنے بھالنے میں بھی ٹھیک ہی ہے، اور ایک لوتا وارث ہے، نہ جٹھانی کا جھمیلا نہ دیورانی کی کٹکٹ۔ پھر تجھ 10ویں فیل سے 4 کلاس زیادہ ہی پڑھا ہوا ہے،
اور تو میری نری جاہل اولاد ایک 10ویں کا پرچہ 3 بار لکھ کر بھی پاس نہ کر پائی۔ اماں نے ناصر کی شان میں ٹھیک ٹھاک تقریر کرتے ہوئے شبو کی بھی رچ کے عزت افزائی کی تھی۔ اماں بس ایک انگریزی والا پرچہ ہی تو پھنستا ہے ہر بار، وہ بھی اس لیے کہ انگریزی کی ماسٹرنی کو خود انگریزی کی الف بے نہیں آتی۔ شبو منہ بسور کر بولی، آپا انگریزی میں الف بے نہیں ABC ہوتا ہے۔ شریفوں نے دانت میں کوستے ہوئے تصحیح کی۔ انگریزی کے نانا جا کر پہلے اپنے پیلے دانتوں کو چاند منجن سے صاف کر، پھر انگریزی کی ٹانگ توڑنا، فرنگی نہ ہو تو۔ شبو نے فوراً اس کی کمر سے کی۔ اماں شنو آئی ہے اور مجھ سے ملے بغیر چلی گئی؟ شبو حیرانی سے اپنے کمرے سے بالوں کا جوڑا بناتی باہر آئی۔ ہاں جلدی میں تھی، تیری خالہ نے دیسی مرغی کا سالن بنایا تھا، تیرے لیے بھیجا ہے، نعمت کھانے میں رکھا ہے، جا کھا لے۔ اماں سپاٹ انداز میں جواب دے کر واپس چنگیر میں رکھے چاولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کل سے اماں کا منہ ایسا ہی موٹا ہوا پڑا تھا، صرف شبو سے، باقی سب سے ٹھیک تھی وہ۔ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی وہ؟ شبو بے یقین تھی۔ نہیں تو اور کیا کرے گی، کل تو نے تماشا لگایا تھا، اس کے بعد کیا اسے تجھے جھک کر سلامی پیش کرنی تھی؟ اماں چنگیر چارپائی پر پٹک کر تب اٹھی۔ اماں میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ دیکھ شبو، بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ تو اپنی باولی حرکتوں سے اتنا اچھا ہاتھ آیا رشتہ مت بھڑکا۔ تیرا ابا بہت خوش ہے اس رشتے سے، اور کمال محمد سے ناصر اور تیرے بیاہ کی بات بھی کر لی ہے برسوں پہلے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا دماغ اور رویہ درست کر۔ ناصر کے ساتھ وہ بچہ تیری بات ہنس کر ٹال دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بدتمیزیاں کرتی رہے۔ اماں خلاف مزاج رسانیت سے بولی۔ اماں کیا اپنی مرضی کا بر سوچنے پانے کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ اماں تو پڑھی لکھی ہے نا، تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ شبو روحانسی ہوئی۔ گناہ نہیں، لیکن آنکھیں کھول کر چلنا ضروری، اور دولت، بڑا رتبہ، اونچا نام تو نصیب کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ اگر تیرے نصیب میں کار کوٹھی لکھا ہے تو وہ تجھے مل کر رہے گا، اور اگر نہیں تو تو چاہے جتنا سر پیٹ لے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تیری خالہ کمال محمد سے بیاہ کر آئی تھی، تیرے چچا کی چھوٹی سی پنچر کی دکان ہوا کرتی تھی۔ تیری خالہ کے نصیب سے 5 سال کے اندر پرانی سائیکلوں کی مرمت کی دکان سے نئی سائیکلوں کی دکان تک ترقی ہو گئی تیرے چچا کی۔ اب اگر تیرا نصیب میں ہوا تو وہ موا شو روم بھی ہو جائے گا۔ بھاگوں والی تو عورت ہوتی ہے، عورت اپنا بھاگ لے کر آتی ہے، عورت کی ہمراہی سے مرد کا بھاگ کھلتا ہے۔ اماں نے وہی گھسی پٹی تقریر دہرائی۔ کم از کم شبو کو تو یہی لگتا تھا۔ تبھی بیزاریت سے گویا ہوئی، اماں بس، مجھے رکشی کی طرح بڑی سی گاڑی میں بیاہ کر شہر جانا ہے، نہیں سرنا کنویں کی مینڈک کی طرح اسی گاؤں میں۔ شبو جھنجھلاتی آخر بلی تھیلے سے نکال ہی لائی تھی۔ آخر 3-4 سال پہلے رکشی کی دھوم دھام سے شہری منڈے سے ہوئی شادی دیکھ کر ہی تو اس نے شہری بر کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ اللہ نہ کرے شبو تیرا نصیب رکشی جیسا ہو۔ اماں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کرنی ہیں اماں؟ شبو شاکی ہوئی۔ باتیں نہیں کر رہی، کل جا کر خود آج مری سو کل مری رکشی کی ادموئی حالت دیکھا نا، شاید اسی طرح تیرے دماغ میں گھسا کیڑا نکلے گا۔ اماں تنفر سے کہتی چنگیڑ اٹھا کر رسوئی میں غائب ہوئی۔ پیچھے شبو نصیبوں والی رکشی کے لیے اماں کی ایسی عجیب و غریب باتیں سن الجھ گئی تھی۔ شبو معاف ہوتے ذہن کے ساتھ رکشی کے گھر سے نکل تو آئی تھی، لیکن آنکھوں کے آگے 3 سال پہلے دلہن بنی لشکار مارتی رکشی سے لے کر آج کی ادمری رکشی کی تصویر کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ لاکھ سر جھٹک رہی تھی، لیکن رکشی کی اماں کی آہ بکا اس کے قدم ڈگمگائے دے رہی تھی۔ رکشی کی ابتر حالت شبو کے حواس سلب کر رہے تھے۔ یہ رکشی تو ہرگز نہیں تھی جو 3 سال پہلے بڑے دھوم دھام سے بڑی سی گاڑی میں شان سے بیاہ کر گئی تھی۔ یہ تو کوئی برسوں سے دانے دانے کو ترسی ہو مریضہ تھی، جس کی چمڑی ہڈی میں اور جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی، اور جس شہری شہزادے کے ہمراہ وہ شہزادی بن کر گئی تھی، وہ تو رکشی کی اماں کے مطابق اپنی نئی من چاہی
بیوی کے سنگ عیاشی کر رہا تھا۔ ٹھیک کہا تھا اماں نے، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ چوک کو جاتی سڑک پر لڑکھڑاتے قدموں بنا سمت کا تعین کیے چل رہی شبو کے دماغ بس یہ بات دھماکے کی طرح بار بار گونج رہی تھی۔ رکشی شبو کی ہم جماعت تھی۔ پڑھنے میں شبو جتنی نالائق تھی، رکشی اتنی لائق فائق تھی، تبھی اس نے 10ویں کا امتحان نہ صرف اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا بلکہ سرکاری خرچے پر شہر بھی پڑھنے گئی تھی۔ 12ویں کے بعد جب شہری رنگ ڈھنگ میں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ڈھلی رکشی واپس آئی تو ساتھ اس کی شہری سکھی کے بھائی کا رشتہ بھی آیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھ کے مصداق رکشی کے اماں ابا نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کو ترجیح دی، اور جب رکشی کے ٹھاٹ باٹ والے سسرالی لمبی سی گاڑی میں سونے سے بر کے ساتھ اسے بیانے گاؤں آئے تو جس نے دیکھا انگلی دانتوں تلے دبا لیا۔ واقعی بھاگوں والی رکشی تھی، لیکن کون جانے بھاگوں والی رکشی کے بھاگ سبز باغ دکھا کر اسے تپتے ریگستان میں لے جا رہا تھا۔ یہ عقیدہ تو قیامت بن کر چند ماہ پہلے رکشی کے ماں باپ پر کھلا کہ اتنے بڑے لوگ رکشی جیسی گاؤں کی عام سی لڑکی کو کیوں بیاہ کر لے گئے، کیونکہ رکشی کا شوہر ایک نمبر کا شرابی جواری نشئی آوارہ تھا۔ شہری کوئی لڑکی تو اسے منہ لگاتی نہیں، اس لیے اپنی بیٹی رکشی کی ہم جماعت کی بات پر گاؤں کی سیدھی سادی گائیں جیسی لڑکی سب سہنے کے لیے بیاہ کر لے گئے، اور یہ اللہ میاں کی گائیں نے بھی اف کیے بغیر مار پیٹ گالی گلوچ سب سہا، اور نوبت یہاں تک لے آئی کہ ہاسپٹل میں مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ کر اس کا شوہر راتوں رات دوسری شادی رچا گیا، اور گاؤں کی ریت کے مطابق ڈولی اٹھے تو ڈولا ہی دہلیز آئے پر پوری طرح عمل ہوا۔ واقعی رکشی کے قدموں نے دہلیز کو نہیں چھوا تھا، اس کا ناتواں وجود باپ بھائی کے ہاتھوں میں ہی چارپائی تک لایا گیا تھا۔ شبو شبو تو ٹھیک ہے۔ شبو کسی نوکیلے پتھر سے ٹکرا کر شبو سڑک کنارے گرنے کو تھی کہ مان کسی مہربان کے محنت مشقت سے کھردرے ہوئے ہاتھوں نے اسے سنبھالا تھا۔ شرنو رکشی کے بر کے ہاتھ کتنے سونے ہیں نا، ایک ہم لڑکیوں کے ہاتھ ہیں۔ ہاتھ کم ہتھوڑا زیادہ لگتا سخت پتھر۔ اللہ جانے یہ شہری کون سا دودھ ملائی کھاتے ہیں، ارے ہم بھی تو مکھن کھیر دودھ پراٹھا کھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ کیوں ایسے ہیں؟ شبو کو اپنی کھنکتی حسرت بھری آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ نیم و نڈھال آنکھوں میں نمی لیے اس نے اس مہربان کو دیکھنا چاہا۔ مقابل پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپا رہا شناسا چہرہ کسی اور کا نہیں، ناصر نسوار کا تھا۔ شبو کے آنسوں میں روانی آ گئی اور دوسرے ہی پل وہ ناصر کے بازوؤں سے سر ٹکائے زور شور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ شبو کیا ہوا ہے بتاؤ، مجھے دیکھتا ہوں۔ اس اچانک افتاد پر تو ناصر بیچارے کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ چوک کی مصروف سڑک پر شبو بی بی کے التفات پر، شبو بتاؤ بھی، کیا تائی نے کچھ کہا یا اور کسی نے؟ پریشانی کیا ہے بتاؤ، میں اس کی ہڈی پسلی ایک کرتا ہوں، لیکن خدا را یوں سڑک پر بین نہ کرو، لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناصر ارد گرد عجیب نظروں سے دیکھ رہے لوگوں پر نظر ڈال کر مواںسا ہوا۔ اچھا بھلا ناشتہ کرنے کے لیے دکان سے گھر جا رہا تھا جب سڑک کنارے بدحواس لڑکی پر نظر پڑی۔ شک تو ہوا، لیکن ذہن میں چھیل چھبیلی شبو کا شبیہ لہرایا تو سوچ پر لعنت بھیج گیا۔ لیکن اب شبو کو وہ بھی اس حالت میں اس طرح روتا دیکھ حقیقتاً اوسان خطا ہوئے تھے۔ اچھا اٹھو دکان پر چل کر بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو متوجہ ہوتا دیکھ ناصر نے منظر سے ہٹنا ہی مناسب لگا تھا۔ ناصر اسے جیسے تیسے اپنے سارے موٹر سائیکل میں بٹھا کر دکان کے پچھلے حصے میں بنے خالی کمرے تک لے آیا۔ لڑکے سے پانی منگوا کر پانی پلایا، ساتھ ایئر کولر چلا دیا تاکہ پسینہ میں تر بتر جسم و ذہن کو راحت پہنچے۔ اب بتا کہاں گئی تھی یا کہاں جا رہی تھی؟ اسے پرسکون لکڑی کی کرسی کے پشت سے سر ٹکاتا دیکھ ناصر نے نرمی سے دریافت کیا۔ رکشی کو دیکھنے، آواز واپس لرز گئی تھی۔ آہ! ناصر نے سر دبا بھرا، کیونکہ اس کے آگے کی کہانی وہ بن کہے سمجھ گیا تھا۔ صدا کی جذباتی شبو بی بی رکشی کی حالت دیکھ خود حال سے بےحال ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی اس نے شنو کو منع کیا تھا شبو کو رکشی کا سانحہ بتانے سے۔ زیادہ اس بات کو اپنے حواسوں پر سوار نہیں کر، اور شکر کر کہ رکشی کو اس حالت میں
بھی اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا اور اس نے اسپتال انتظامیہ سے مطلع کروایا، ورنہ سب تو یہی سمجھتے رہتے کہ رکشی وہاں عیش کی زندگی جی رہی ہے اور اس معصوم کی اذیت دگنی ہوتی جاتی۔ لڑکے کا لایا کولڈ ڈرنک شبو کی طرف بڑھاتے ہوئے ناصر نرمی سے بولا۔ شبو نے سوجی آنکھیں کھول کر اس عام سے نکوش والے بالکل عام سے مرد کو دیکھا جو کہیں سے اس معیار پر نہیں اترتا تھا۔ کچھ بھی تو خاص نہیں تھا اس میں، لیکن آج اس نے محسوس کیا کہ یہ مرد خاص تھا کیونکہ وہ اس کا قدردان تھا، اسے اس کی فکر تھی، جو اس کے لیے تکلیف برداشت کر سکتا تھا، اس کی تکلیف سے تکلیف محسوس کر رہا تھا، جو خود تو نیچے چھوٹے سے سٹول پر بیٹھا تھا اور اسے ایئر کولر کے آگے بیٹھایا تھا۔ پسینے سے ناصر کی سادی سی قمیض اس کے جسم سے چپک گئی تھی، پیشانی سے پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا تھا اور شبو خود ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہی تھی۔ نظر پسینہ سے شراب اور چہرے سے ہوتی ہوئی ہاتھ پر ٹھہری تو شبو نے لب بھینچ لیے۔ آج ان کھردرے عام سے ہاتھوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ نرمی ملائمت مسیحائی لمس کی حدت میں ہے، نہ کہ نرم ملائم خوبصورت ہاتھوں میں۔ اس کے ایک گھنٹے میں جس طرح جذباتی سہارا ناصر نے اسے دیا تھا، جتنا اس کے لیے پریشان ہوا تھا، شبو سوچ کر زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ اچھا چل اٹھ، تجھے گھر بھیج دوں۔ ناصر اس کی نظر خود پر گڑی دیکھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی بدتمیزیوں کی معافی مانگوں تو معاف کرو گے؟ شبو کی آواز پست و شکست خوردہ تھی۔ ناصر حیرانی سے مڑا۔ تو ایسا کیوں کرے گی بھلا؟ ناصر کا سوال تو جاہل عارفانہ تھا۔ تم جانتے ہو، شبو رواں سی ہوئی، اب کیا یہ ناصر نسوار اس سے غلطیاں گنوا کر معافی دے گا؟ دیکھو شبو، تم انسان ہو، فرشتہ نہیں۔ ہر انسان اپنے لیے بہتر نہیں بہترین چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ اسے جتنا زیادہ ملے وہ اس سے دوگنا کی خواہش کرتا ہے۔ ماضی سے حال لاکھ گنا بہتر ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مستقبل کروڑ گنا بہت نہیں بہترین ہو۔ اور سپنے سے جانا، اپنا اچھا سوچنا کوئی معیوب بات تو نہیں۔ ناصر احسان سے بولا۔ لیکن جانتی ہو غلط کیا ہے؟ ناصر کے سوال پر شبو نے نفی میں بیل کی طرح سر ہلایا۔ حسد، جلن، ناشکری، خدا کی عطا کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے مزید کی ہوس کرنا۔ ناشکری صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی تقدیر پر رونا پیٹنا کرتے ہوئے شکایتیں کرتے ہو، کسی اور کی اچھی زندگی دیکھ آہیں بھرنا، اس جیسا تقدیر مانگنا بھی ناشکری ہے، بلکہ ناشکری سے زیادہ ہے۔ یہاں آپ نہ صرف اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں سے منحرف ہو، بلکہ نعوذ باللہ اس سونے رب کو جتا رہے ہو کہ فلاں کو تو نے بہتر دیا اور مجھے نہیں۔ ناصر کی بات پر شبو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ سونا رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے شبو، وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم سے 1000 گنا بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ فلاں کی گاڑی بنگلہ انواع اقسام کے لوازمات دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی اس کی گاڑی گھر کی طرح بڑا اور دیر پا ہوگا، اور تم 2 مرلے کے مکان میں روکھی سوکھی کھا کر زندگی جی رہے لوگوں کو چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ ناصر کی یہ حقیقت بیانی پر شبو کی گردن پر ندامت کا بوجھ اس قدر بڑھا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، بتا دے شبو، خیالی دنیا کی ملکہ، تو نے میرے ویرے سے شادی کرنی ہے یا ہم کمر میں روٹی باندھ کر بنگلے گاڑی والے کی تلاش میں نکلیں؟ شنو لجائی سمٹی سی شبو کے بغل میں ٹکتی چھیڑنے کے انداز میں آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ یہ بکواس تو کرے اب، گچی گٹی سینک دینی ہے میں نے۔ اندر آئی اماں خطرناک تیور لیے بولی۔ اماں نہیں کرتی کوئی بکواس، لیکن میری کچھ ڈیمانڈ ہے۔ ہمیشہ کوئی ڈیمانڈ نہ رکھنے والی شبو دانتوں میں دوپٹہ دبائے ڈیمانڈ ہونے کا اعتراف کر رہی تھی۔ شبو کی ڈیمانڈ ہے تائی میرا ویرا شرطیہ بک جائے گا۔ شنو کی آنکھیں پھٹی۔ اتنا کمزور بھی نہیں تیرا ویرا جو تیری سکھی کی ڈیمانڈ سے ڈر جائے۔ اماں کے فولادی دھموکے سے پہلے جھلملاتا پردہ ہٹا کر ناصر تڑی مارتا اندر آیا تھا۔ خلاف معمول آج محترم نے جینس پر پرانے کرتے کے بجائے نیا کرتا شلوار زیب تن کیا تھا۔
کرے بھی کیوں نہ، آخر اپنے متوقع سسرال بات ٹھہرانے کے لیے تشریف آوری ہوئی تھی۔ خبردار شبو، جو اوٹ پٹانگ کچھ بکا تو اماں شبو کو آنکھیں دکھاتی باہر نکل گئی، ساتھ کھی کرتی شنو بھی تھی۔ اب چھوٹے سے کمرے میں چارپائی کے پاس گہرے گلابی شلوار قمیض میں دوپٹہ سر پر جمائے لالی کاجل لگا کر تیار ہوئی شبو کھڑی تھی اور دروازے کے پاس ناصر۔ ڈیمانڈ بتاؤ اپنے۔ ناصر گلا کھنگار کر شبو بی بی کی 14 نکات ازبر کرنے کے لیے ہمتاً گوش ہوا۔ میری کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، لیکن ہاں، اول تو مجھے شہر گھومنا ہے، پھر وہاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، بالکل پنجابی فلموں جیسے شیشے کے ہوٹل میں، بڑے سے کپڑے کی دکان سے عید بقرعید اور شادی بیاہ کے موقع پر خریداری کرنا ہے۔ اور بس بی بی، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی تو یہ حال ہے۔ اگر ڈیمانڈ ہوتی تو کیا عالم وحشت ہوتا۔ اتنے میں ہی ناصر کے کان سے خون نکل آیا تھا۔ ابھی تو بڑا بونگی مار رہے تھے، تڑی باز نہ ہو تو۔ شبو کا منہ بنا۔ دیکھو بی بی، میں قناعت پسند آدمی ہوں، چادر سے زیادہ تو کیا، میں چادر کے برابر بھی پیر نہیں پھیلاتا، کیونکہ برا وقت کواڑ کھٹکھٹا کر نہیں آتا ہے۔ ناصر صاف گوئی سے بولا۔ ہاں، تمہارے ارمان پورے کرنا شادی کے بعد میرا فرض ہوگا، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق انہیں پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ نہیں تو نہیں، پرانی گاڑی لینے کا ارادہ ہے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ۔ شو روم میں تو نہیں، لیکن عید بقرعید پر اللہ نے عطا کیا تو شہر کی دکان میں لے جا کر خریداری ضرور کرواؤں گا۔ بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں نہ صحیح، لیکن اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے تمہاری یہ خواہش بھی ضرور کبھی پوری کروں گا۔ شہر بھی کبھی گھوم لیں گے، ناصر رسان سے بولا۔ لو جی، ہو گئے ارمان ٹھنڈے۔ شبو گہری مسکراہٹ مصنوعی سرخی سے مزین ہونٹوں پر سجا کر مصنوعی خفگی سے بولی۔ ناصر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وعدہ رہا۔ شہری لوگوں کی طرح روزانہ تمہارے لیے دکان سے واپسی پر تحفہ ضرور لاؤں گا۔ قیمتی بھلے نہیں ہوگا، لیکن تمہیں پسند ضرور آئے گا۔ گجرا پسند ہے نا تمہیں؟ ناصر نے شرارت سے پوچھا۔ شبو دانتوں میں دوپٹہ دبائے سر ہلا گئی۔ اور ایک چیز۔ اب کیا؟ شبو حیرانی سے مڑی۔ تمہاری شربتی آنکھوں کی زینت اب چوک کے سستی دکان سے نہیں، شہر کے مہنگے دکان سے آئے گی۔ ناصر کے شرارتی انداز پر شبو نے آنکھیں دکھائی۔ لے، میری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے شیر کر دیا۔ شبو لجا کے جتا گئی۔ آپ، ہائے ربا، میں مر نہ جاؤں۔ ناصر نثار ہوا۔ اللہ نہ کرے، شبو دہل کر بولی۔ ناصر کا قہقہا پڑا، جس میں شبو کی شرمیلی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی، کیونکہ شبو سمجھ چکی تھی زندگی کی سچی خوشی دولت، خوبصورتی، گاڑی بنگلہ میں نہیں، بلکہ صبر و شکر میں ہے، کیونکہ شکر میں برکت ہے۔ ہم جس نعمت کا اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کریں، ہمارے شکر کے توفیل اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات شبو کے تو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ بھی سمجھ جائیں، یقیناً زندگی سہل ہو جائے گی۔ ختم شد۔ سو گائز، یہ تھا لائٹ سا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو، لائک کیجئے، اور اس ناول کو شیئر کیجئے اپنی فرینڈس کے ساتھ، اور پلیز کامنٹ میں مجھے ناول سجیسٹ کیجئے، کوئی نیو ناول جس کو میں ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ جب تک کے لیے گڈ بائے۔ I will see you in the next one.